अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद स्टूडियो से खावर गुम्मन चौधरी गुलाम हुसैन साहब, हसन अयूब आपको सलाम कहते हैं। आई एम बैक। और पिछले 2-3 हफ्तों के दौरान मुल्क से बाहर था, कोई फैमिली कमिटमेंट थी, तो मैं कुछ वीलॉग्स मैंने सुने, को पता नहीं क्या हो गया है। खावर गुम्मन साहब ऑफ एयर हो गए हैं, मुल्क छोड़ के चले गए हैं, बस एक प्राइवेट सा मामला था। बट एनीवेज अल्लाह का शुक्र है कि वापस चौधरी साहब के साथ मैं मौजूद हूँ। हसन अयूब भी यहाँ पे मौजूद है, वहां से भी प्रोग्राम जारी रखा। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट जो एक बड़ा मसला पाकिस्तान के अंदर, आपको पता है पिछले 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, अंडर डिस्कशन है कि मुल्क के अंदर इंतखाबात कब होंगे। सारी लड़ाई झगड़ा वो आपको पता ही है। जब असम्बली तहलील हुई, कासिम सूरी वाला जो मामला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया, उसके बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां डिसॉल्व हुई, फिर ऑनवर्ड आपको पता है कि 90 डेज का मामला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, चलता 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 मामला। आज जो हम देख रहे हैं कि ये जो ऊंट है वो एक करवट जो है अपनी ऐसी बैठ रहा है कि हमें सिमत जो है वो दिखाई दे रही है। और सिमत दिखाई देने के अंदर मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं काजी फायजी साहब, उन्होंने बड़े वाजे दो टोक अंदाज में आज जो है एक बात की है, हुक्म दे दिया है। और आज मुलाकात भी हो रही है और उस हुक्म के तहत सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्मनामा हमारे सामने आया है, पहले वो आपके सामने रखते हैं। और उसके बाद जो मुलाकात इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन का एक डेलीगेशन की मुलाकात सदर पाकिस्तान से हो रही है, उस जो मुलाकात के दौरान क्या तय होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन आते हैं उस हुक्मनामे की तरफ जो आज सुप्रीम कोर्ट तरफ से हमारे सामने आया। अंग्रेजी के अंदर हुक्मनामा है, लेकिन इसकी हमने उर्दू के अंदर ट्रांसलेशन की है, वो आपके सामने रख देते हैं। हमारे 23 अक्टूबर 2023 के हुक्मनामे के मुंदरजात इस तरह थे। ये मालूम करने के लिए कि आम इंतखाबात कब होंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी किया जाता है, वफाक को भी नोटिस जारी किया जाता है। ये नाज़रीन 23 अक्टूबर को एक हुक्मनामा आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आज इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया, आज नाज़रीन आज की तारीख जो है उस दौरान बताया कि हल्का बंदियों का अमल जारी है जो 30 नवंबर 2023 को मुकम्मल होगा। हल्का बंदियों के हतमी नताइज की इशाअत 5 दिसंबर 2023 को होगी। लिहाजा इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57B की रूह से फराहम करदा टाइम फ्रेम के तहत इंतखाबी प्रोग्राम का ऐलान किया जाएगा जो कि 29 जनवरी 2024 को मुकम्मल होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने आज सुप्रीम कोर्ट को मजीद बताया कि अवाम की ज्यादा से ज्यादा शिरकत के लिए इंतखाबात तरजीहन इतवार को होने चाहिए। और ऊपर बताए गए टाइम फ्रेम के बाद पहला इतवार नाज़रीन जो इलेक्शन कमीशन ने बताया है वो 4 फरवरी 2024 को बनता है। ताहम सियासी जमातों को अपने प्रोग्राम्स और मंशूर अवाम तक पहुंचाने का मौका देने के लिए आम इंतखाबात का इनेकाद जो है इतवार 11 फरवरी 2024 को मुनासिब कराना होगा। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट के सामने तारीख दे दी गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज सदर मुमलिकत से मुलाकात करे और पाकिस्तान में आम इंतखाबात करवाने की तारीख मुकर्रर की जाए। इस सिलसिले में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इस मुलाकात का एहतमाम करेंगे और सदर मुमलिकत को इस अदालत का 23 अक्टूबर का और आज का हुक्मनामा पेश करेंगे और मुआवनत भी फराहम करने के लिए दस्तियाब वहां पे होंगे। हम तवक्को करते हैं कि आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने का मामला हल हो जाएगा और कल यानी 3 नवंबर 2023 को इस अदालत को आगाह कर दिया जाएगा। नाज़रीन, जो आम फहम में आज जो ये हुक्मनामा दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ने यह बताया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो माजी में थोड़ा सा आपको पता है वो लैतुलाल से काम लेता था कि हमने मुलाकात नहीं करनी सदर पाकिस्तान के साथ, उनको कहा गया है, हुक्म दिया गया है कि आप सदर पाकिस्तान से मुलाकात करें और मुलाकात करके एक तारीख दें जो कि कल सुबह 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की जाए। उसके ऊपर तमाम लोगों के अपने सिग्नेचर्स मौजूद हों ताकि कल कलां को कोई भाग न जाए। जो साहब अच्छी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अल्लाह करे कि मुल्क में इलेक्शन हो और जो सबको काबिल कबूल हो और सबकी पार्टिसिपेशन हो, नथिंग लाइक इट। तो ये आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब और उनके बेंच के मेंबरान ने बड़ी दानिशमंदी से इसको एक नया मोड़ दिया। और ये भी जो इलेक्शन कमीशन भी अपना खुद सरी का शिकार हो रहा था अपने कोई सियासी लोगों के दबाव में, तो आज उनको भी बताया गया कि भाई जो रियासती इदारे हैं और जो सदर मुमलिकत है उनको आप इस तरह इग्नोर कर नहीं सकते थे। 48.5 जो है वो बड़ा वाज़ेह आर्टिकल है और कानून के जरिए उसको शक्ल नहीं बिगाड़ी जा सकती।
हसन, काबिल सताइश, काबिल तारीफ, क्योंकि जाहिर है जब तक ये तारीख नहीं आनी थी उस वक्त तक जो एक इबाम था, अभी भी हम देख रहे थे कि मुख्तलिफ साजिशी थेरीज मार्केट के अंदर पेश कर दी जाती थी, फेंक दी जाती कि इलेक्शन नहीं होने जा रहे, हो सकता है इलेक्शन 1 साल 2 साल को डिले हो जाए। अब मेरे ख्याल में ये सारे का सारा इबाम खत्म हो जाना चाहिए। कहानियों को जो है ना वो कम से कम बांध दिया आज के हुक्मनामे ने सुप्रीम कोर्ट के। यानी ये तारीखी फैसला है, तारीखी हुक्मनामा है, फैसला नहीं हुक्मनामा है। और इससे मतलब मुल्क में आम इंतखाबात के इनेकाद में और बिलखुसूस मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम को यकसां फराम करने के हवाले से भी ये फैसला बड़ा अहम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आता है तो फिर बाकी भी जितने इदारे होते हैं उनको एक किस्म की जो है वो एक उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। जब सुप्रीम कोर्ट किसी चीज को ओन करती है, जबकि जिस चीज की सरपरस्ती कर रही हो, तो नीचे भी इदारे जो हैं, और बिलखुसूस जब चीफ जस्टिस हो आपके जस्टिस काजी फाइज़ है जैसे, तो यकीनी तौर पर मुल्क में साफ शफाफ और गैर जानिबदार जो इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से एक जो है राह हमवार हुई। और एक अहम बात, जो मुक़्तदर हल्के भी हैं वो भी पुरज़म है कि मुल्क में साफ शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात कराएंगे। तो ये दो चीजें, यानी आपकी जुडिशरी और आपकी इस्टेब्लिशमेंट, दोनों पुरज़म है कि इंतखाबात को हमने साफ भी कराना है, शफाफ भी कराना है और गैर जानिबदार भी कराना है। राजा मोहसिन साहब, हमारे नुमाइंदे जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे थोड़ी सी कार्रवाई जानने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज ये जो हियरिंग हुई उस दौरान क्या सवालों जवाब हुए। और ज़ाहिर नाज़रीन आपको पता है कि एक तारीख का हिस्सा है, माजी के अंदर नाज़रीन ज्यादा दूर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के चंद एक जो है फैसले आए, उनको माना नहीं गया उस अंदाज से 90 दिन के इलेक्शन के हवाले से, पंजाब और केपी के हवाले से। लेकिन अब ये जो फैसला आया है इसके ऊपर आने वाले दिनों के अंदर हमें उम्मीद है, जिस तरह अभी हसन भी बता रहे थे, अभी कोई वजह नहीं रहेगी कि इसके ऊपर अमल दरामद ना हो। बहुत शुक्रिया। मौसम, थोड़ा सा ये बताइएगा, एक तो ओवरऑल माहौल, जो फर्क माजी करीम में जो फैसले हुए उनको सामने रखें और आज ये जो डायरेक्शन दी गई है और काजी फाइज ईसा साहब ने बहुत वाजे कर दिया किया है, आज उनकी तरफ से ये कर दिया गया है वाजे कि कोई इबहाम में ना रहे, जो तारीख होगी आएगी। ये जो एक मीटिंग हो रही है इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान के दौरान, आज उसके ऊपर तारीख आ जाएगी, उसके ऊपर अमल दरामद होना है और सबको अमल दरामद करना है। जी राया। देखें गोमन साहब, मामला कुछ इस तरह से है कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स में भी, जब इंतजार किया जा रहा था सर्टिफाइड कॉपीज का, तो रिमार्क्स में ये कहा कि ये एक अजीब केस है कि सभी जो फरीकैन हैं वो खुश हैं। उसकी वजह यह है कि आज ये केस हारने वाला कोई भी फरीक नहीं है। और आमतौर पे कोई भी जब केस होता है तो एक फरीक जो है वो उस फैसले से या उस हुक्म से खुश होता है, एक जो है वो उस तरह खुश नहीं होता। लेकिन आज इस केस से हमने देखा थ्रू आउट, जब समाअत भी चल रही थी, बड़े एक प्लेजेंट अंदाज में समाअत चली और एंड तक जो है वो बड़ा जबरदस्त अंदाज में, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल का आगाज किया, आज जब ये केस 11:30 बजे सुबह शुरू हुआ, तो जब उन्होंने आइन के आर्टिकल्स पढ़ना शुरू किए कि असेंबली तहलील होती है, इतनी मुद्दत में इंतखाबात आइनी तकाजा हैं, तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे कहा कि जी इस बात के ऊपर किसी और को कोई एतराज है कि इलेक्शन होने चाहिए, तो सब ने कहा कि नहीं जी इलेक्शन होने चाहिए, नहीं सब ने एतफाक किया। उसके बाद आबिद जुबैरी जो इस केस में दरख्वास्त गुजार हैं और इस वक्त सदर सुप्रीम कोर्ट बार हैं, उन्होंने दलाइल दिए, उन्होंने भी अपने दलाइल में ये कहा इस हवाले से कि जी इंतखाब आईनी तकाजा है, इस तरह से हैं। फिर उन्होंने कुछ ऐसे दलाइल देने की कोशिश की जिस पर चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि क्या आप इलेक्शन चाहते हैं या आप आइन की तशरीह चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें या ये बेंच टूट जाए और इंतखाबात एक दफा फिर ताखीर का शिकार हो जाए। तो आज इस पूरी समाअत में हमें सुबह से ही जब ये आगाज हुआ तो ऐसी एक फीलिंग आ गई थी कि आज ये जो समाअत है, हेयरिंग है, ये फ्रूटफुल होगी और आज ये नतीजा खेज साबित होगी। और ये जो आखिरी हुक्मनामा है इसमें भी आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये कहा है कि ये सारा काम इलेक्शन कमीशन ने करना है, सदर मुमलिकत ने करना है, अटॉर्नी जनरल ने उन्हें फैसिलिटेट करना है इस मुलाकात जो इस वक्त चल रही है उसको। और ये सारा प्रोसेस जो है वो उन्होंने कहा कि आप हमें फिर आके ये बताएंगे, हम आपको हुक्म नहीं दे रहे लेकिन आपने आके हमें बताना है कि आप किस तारीख पर जो है वो आप मुत्तफिक हुए हैं। आप वो 4 तारीख होती है, 11 फरवरी होती है। राजा मोहसिन साहब ये बताइएगा कि आपने तो आज कवर किया, तो आपको यानी फ्रीकैन के वकला को तो आप सुन चुके हैं, क्या लगता है कि जो तारीख है
یعنی اب الیکشن کمیشن کی جانب سے جو سیکٹری الیکشن کمیشن ہے وہ ان کی سربراہ میں جو ہے وقت کی وہ کریں گے، سربراہی کریں گے، وہ جا کے ملاقات کریں گے. تو وہ ڈیٹ اس سے پہلے بھی ہوتی نظر آ رہی ہے، یعنی جو 11 فروری ہے، یا اس سے 2-4 دن آگے بھی جا سکتی ہے، یا کیا آپ کو لگا، آپ کی فیلنگ کیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں اس حوالے سے پوچھا بھی گیا بینچ کی طرف سے کہ آپ نے 11 فروری ہی کیوں رکھی ہے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ دیکھیں 5 دسمبر کو یہ حلقہ بندیوں والا سارا پروسیس جو ہے یہ مکمل ہوگا. اس کے بعد 54 ڈیز تو ایک آئینی وہ تقاضا ہے الیکشن پروگرام کے لیے، وہ جا کے جنوری کے آخر 29 جنوری کو پورے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو پہلا اتوار ہے وہ 4 فروری کو آتا ہے، دوسرا اتوار ہے 11 فروری کو. وہ چھٹی والا دن اس لیے عام طور پہ الیکشن کمیشن رکھتا ہے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیشن ہو، سرکاری زیادہ ملازمین لوگ بھی جو ہے وہ اس اپنا حق رائے دہی استعمال کر جی سکیں. مرشد صاحب، یہ تو ہمیں بہت واضح لگ رہا ہے کہ آج سپریم کورٹ کے اندر جس طرح چیف جسٹس صاحب اسرٹو تھے اور جو ماحول آپ نے بتایا وہ بہت واضح ہے. چیف غلام حسین صاحب، آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ اب چیزیں وہ کہتے ہیں نا کہ ایک لائن کے اندر ایوری بڈی از فالوئنگ ان لائن، ہاں تو چیزیں ول موو ٹورڈز ایک جو الیکشن ہے. ظاہر ملک کا جو سیاسی استحکام ہے الیکشن کی صورت میں ہمارے سامنے آنا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اب ہم جو ہے 11 فروری ہو یا 4 فروری ہو، جب جون سی بھی فروری ہو، الیکشن ہو جائیں گے؟ نہیں، اگر دنوں کے ادھر ادھر ہونے سے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا نا. اب جو ڈیلے ہونی تھی ہو گئی، جو خرابی ہونی تھی ہوگی. اب اگر اس معاملے کو سپریم کورٹ کے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو تاریخ طے ہوگی اس کو کسی صورت ہم فلاؤٹ نہیں کرتے. جی وہ جو ختم ہوگی. جی یہ جو لاسٹ لائن ہے ناظرین، پیراگراف جو ہے 5 ہے، یہ ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں. آج کا جو حکم نامہ ہے سپریم کورٹ کا انگریزی میں، وی ایکسپیکٹ دیٹ the matter of appointing a date for holding general elections shall be settled and this court will be informed tomorrow. That is 3 نومبر 2023 کے کل ہمیں بتا دیا جائے گا. لیکن ناظرین ظاہر ہے یہ جو الیکشن کی تاریخ کا معاملہ ہے، رایا محسن صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اس حوالے سے ظاہر ہے ماضی قریب کے اندر جو مختلف ہم نے واقعات دیکھے، صدر مملکت جو ہے ان سے جب بحالی کے اندر پوچھا گیا جناب اعلیٰ، وہ آپ نے بلایا تھا کہ آپ الیکشن کمیشن کے پاس کیوں نہیں آیا، کیا وجہ بنی؟ سنیں وہ انہوں نے کیا ایک سوال کے جواب میں فرمایا. میں نے اس خط کے اندر جب وہ پنجاب کے اندر کیا تھا، اس میں بھی میں نے الیکشن کمیشن کو مدعو کیا تھا کہ آؤ مجھ سے ساتھ بیٹھ کر طے کر لیں. انہوں نے جواب دیا کہ ضرورت ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد 57(1) سے کو تبدیل کیا گیا. خط بھی لکھا، میں نے مشورہ کیا پہلے چیف الیکشن کمشنر سے کہ تم یہ باتیں کہہ رہے ہو، مثال کے طور پر کہ سینسس ہوگا، یہ ہوگا، آؤ مشورہ کرتے ہیں، واٹ ایور یو نیڈ لیٹس لک ایٹ دا لیگل وے آف ٹرائنگ ٹو ہینڈل دیٹ. تو وہ تشریف نہیں لائے. چلیں وہ جو ہے صدر پاکستان یہی فرما رہے ہیں کہ جی میں نے تو ان کو خط لکھا تھا، ایک قانونی معاملہ ہے، آپ میرے پاس آ جائیں تو ہم معاملہ طے کر لیں، لیکن وہ تشریف نہیں لائے. لیکن آج بھی اجلاس ہوا ہے، پتہ ہے نا آپ کو؟ اب وہ چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں. ہاں نہیں، الیکشن کمیشن میں اجلاس ہوا ہے. انہوں نے کہا جی کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد ہم پابند نہیں ہیں، بٹ کیونکہ عدالت کا حکم ہے تو اس لیے ہم جا رہے ہیں. تو الیکشن کمیشن بھی ایک آئینی ادارہ ہے اور وہ اپنے موقف پر قائم ہے، لیکن عدالت عظمیٰ کی جانب سے جب حکم نامہ آ گیا انٹرپریٹیشن جو ہے یہ پھر انہوں نے گیو اپ کر دیا. یہ جو الیکشن ایکٹ کے اندر جو ترمیم کا معاملہ ہے اس کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے مختلف جو اس کی تشریح نہیں کی عدالت آئینی ماہرین میں اس کی تشریح کی آج عدالت. دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے سپریم کورٹ جب حکم دے دیتی ہے تو وہ تشریح ہو جاتی ہے. نہیں، اس کی تشریح کے حوالے سے حکم نہیں دیا نا، اس کیس کو یا الیکشن ایکٹ میں ترمیم کو ٹچ نہیں کیا. آج چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا کہ ہمیں الیکشن کی طرف جانا ہے یا ان کی تشریح کی طرف جانا ہے، الیکشن کی طرف جانے کا فیصلہ ہوگا. مطلب یہ ہے کہ صدر پاکستان کا جو کردار ہے، اگر میں یہ وہ رول دے دیا انہوں نے رول دے دیا. صدر پاکستان انہوں نے رول دے دیا، مشاورت کا رول دے دیا انہوں نے. بالکل تاریخ انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کی ہے، رول دے دیا. اچھا اب یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا صدر الیکشن کی ڈیٹ دے. نہیں، اس کے مشاورت کے بعد ڈیٹ دیں گے، آپ لے کر آئیں. کون؟ انہوں نے کہا کنسنسس لے کر آئیں، الیکشن کمیشن کے بھی سائن ہوں گے اور پریزیڈنٹ کے بھی سائن ہوں گے، کیونکہ اب جو لمیٹیشنز آ گئی ہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمیں جانا ہے الیکشن کی طرف ہے. لیکن ناظرین آپ کو یاد تھوڑا سا کرواتے چلیں کہ حال ہی کے اندر جب یہ سارا معاملہ بڑا خاص طور پر آپ کو یاد ہوگا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، وہ اسمبلی توڑی گئی، اس کے بعد پھر ایک سو موٹو نوٹس لے لیا گیا. اس دوران الیکشن کمیشن سے جب پوچھا گیا، ناظرین آپ کے سامنے ہم ڈاؤن نیوز پیپر کی ایک کٹنگ ہے وہ رکھ دیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن سیز الیکشن کین بی ہیلڈ ان اکتوبر. یہ ناظرین 7 اپریل 2022 کی یہ خبر ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے. ECP says election can be held in October, needs 4 months more months to complete delimitation. یہ ناظرین
یہ اس وقت کا بتایا گیا تھا کہ کروائے جا سکتے ہیں الیکشن جو ہے 2022 کے اپریل 2022 کی بات کر رہے ہیں. ہاں اپریل اکتوبر کے اندر کروا دیں. اس کے بعد ناظرین یہ 22/3/2023 کا ایک حکم یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے سپریم کورٹ کے سامنے ایک جواب جمع کروایا گیا تھا. اس وقت یہ تاریخ طے کی گئی تھی جب بتایا گیا تھا, حکم آیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ ہم جو الیکشن ہے کہ فریش اسکیڈول ول بی ایشوڈ ان ڈیو کورس آف ٹائم ود پول ڈیٹ آن 8 اکتوبر 2023. یہ ناظرین آپ کے سامنے ہے, وہ نوٹیفیکیشن سارے کا سارا طے ہوا, اس کے اوپر ساری چیزیں طے کی گئیں. یہ سکندر سلطان رایا صاحب اور باقی سارے لوگ ان کے جو اس کے اوپر ممبر ہیں ان کے سگنیچرز موجود تھے. یہ جو ایک جو وہاں پہ جو لکھ کے دیا گیا تھا. اس کے بعد 21/7/2023 ناظرین ایک اخبار کی خبر, جنگ اخبار ہے, پرانی حلقہ بندیوں پر الیکشن ہوگا. نئی حلقہ بندیوں کے لیے 4 سے 7 یا 4 ماہ کا معاملہ درکار ہے. 12 اگست کو اسمبلی تحلیل, تو 11 اکتوبر سے پہلے انتخابات. یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے. انتخابات نئی اصلاحات پر ہی ہوں گے, 60 روز 90 روز جو ہے وہ سارے کا سارا معاملہ اس میں ایکسپلین کیا گیا. پھر ناظرین فائنل یہ آپ کو پتا ایک پریس ریلیز آ گئی کہ آج الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کے کام کا جائزہ لیا اور فیصلہ کیا کہ حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست 27 ستمبر 2023 کو شائع کی جائے گی. ابتدائی حلقہ بندیوں پر اعتراضات اور تجاویز کی سماعت کے بعد حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست 23 نومبر کو شائع کی جائے گی, اور اس کے بعد 14 دن کے جو الیکشن پروگرام کے بعد انتخابات جنوری 2023 کے آخری ہفتے میں کروا دیے جائیں گے. یہ ناظرین آپ کے سامنے یہ 2024 کا بتایا گیا. لیکن ایک جو بڑی مزیدار اور دلچسپ بات یہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ ناظرین جو پاکستان کا ایک شہر ہے وہاں کے جو سیاستدان ہیں ان کے پاس بہت پہلے سے تھی, اور ان میں ان سیاستدانوں سب سے پہلا نام راجہ ریاض صاحب کا آتا ہے جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے. انہوں نے ہمارے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے جو آج بتایا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ فروری کی تاریخ دی گئی ہے, ہم پلان کر رہے ہیں, سوری ماریا میمن کا شو تھا, اس کے اندر یہ بتایا تھا جو راجہ ریاض صاحب نے, سنے کیا فرمایا. میں آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں کہ 15 فروری سے 5-4 دن پہلے یا 5-4 دن بعد الیکشن ہوں گے. یہ پکی خبر سر, اب اس کو سیو کر کے رکھ لیں گے بیکاز یہ پھر ہم نے بعد میں سیو کر لیں. چوئی صاحب پکی خبر نہیں, پکی خبر تو میں دیتا ہوں سب کو جلد سے جلوس کی اجازت دے اور ملک کو الیکشن کے ذریعے ایک اسٹرانگ اسٹیبل پاورفل گورنمنٹ دیں جس پر پوری دنیا اعتبار کرے اور پاکستانی قوم پیچھے کھڑی ہو. یہ ضروری ہے اس وقت. اس پر کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہے, یہ آپ مجھے سوال کا جواب دیں. میں اس سوال کا جواب کا آپ کو جواب میں اگر نہیں وہ میں تو آج کیوں سپریم کورٹ کے اندر بھی اس حوالے سے بات ہوئی. راجہ محسن صاحب آپ بتائیے گا کہ آج جو چیف جسٹس صاحب کی طرف سے یہ بتایا گیا, جو ریمارکس ہم نے پڑھے ہیں جو کورٹ ہوئے ہیں رپورٹ کیے گئے ہیں کہ ماضی کی تلخیوں کو ختم کیا جائے اور تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں جو ہے جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوئی ہے ان کے مواقع ان کو ملنے چاہیے, اور لوگوں کے پاس اپنا جو ہے جو بھی ان کا منشور ہے وہ لے کے جائیں, اور جس بھی پولیٹیکل پارٹی کو لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ ووٹ لے اور حکومت بنائے. جی بالکل. دیکھیں اب یہ جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے یہ تو اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرے. باقی جہاں تک تاریخ دینا کس کا کام ہے کس کا نہیں, اب عدالت کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ آئینی بحث میں پڑے بغیر ہم آگے بڑھتے ہیں, اور اس یہ جو کیونکہ اب خوش اسلوبی سے یہ معاملہ تقریباً طے پا گیا ہے, اب صرف ایک ہی مرحلہ باقی ہے جو کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں, وہ بھی سپریم کورٹ جب اپنی مہر لگا دے گی اس کے اوپر تو یہ واضح کیا گیا ہے کہ وہ انتخابات کی تاریخ کے بعد پھر کوئی درخواست لے کر نہیں آ سکتا. چیف جسٹس صاحب نے واضح کیا ہے کہ پھر وہ تاریخ ہوگی اور اسی تاریخ پر الیکشن کروایا جائے گا. اور اب لیول پلینگ فیلڈ کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ الیکشن کمیشن کی بنیادی ذمہ داری ہے جو آئین میں بڑا واضح طور پر درج ہے کہ وہ اس نے کروانا ہے. اور اس حوالے سے آج جو پیپلز پارٹی کے وکیل تھے فاروق ایچ نائک وہ بھی آج عدالت میں آئے اور انہوں نے بھی عدالت میں یہی کہا کہ 90 دن میں انتخابات جو ہیں وہ ہونا چاہیے, اور انہوں نے کہا کہ صدر مملکت کو اس حوالے سے تاریخ دینی چاہیے تھی. بینچ نے بھی اس حوالے سے ریمارکس دیے. تاہم اب جو ایک یہ معاملہ ہے کہ تاریخ کون دیتا, الیکشن کمیشن کا کام ہے. الیکشن کمیشن اب اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں وہ پابند نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس بھی اب ایک قانون ہے تو وہ اس کے سہارے پر یہ بات کر رہے ہیں.
اور بہرحال یہ ایک آئینی بحث ہے، اس کو یہیں پہ چھوڑ کے اب آگے بڑھا گیا ہے، تو اب امید یہی ہے کہ الیکشن ہو جائیں، صاف ہوں، شفاف ہوں۔ معاف کرنا آن لائٹر سائڈ، آپ کا خیال ہے کہ سپریم کورٹ جو آئین اور قانون سے باہر جا کے کوئی آرڈرز دے رہی ہے؟ نہیں، آئین اور قانون سے باہر جا کے نہیں آرڈر دے رہے، ADR ہو رہی ہے، یہ سمجھتی ہے کہ 90 دن کے اندر جو ہیں وہ انتخابات آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہونے چاہیے کے درمیان، اس کو کہتے ہیں ADR۔ سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ انتخابات 90 روز کے اندر ہی ہونے چاہیے۔ اب کیونکہ یہ آگے اس لیے جا رہے ہیں کہ ڈی لیمیٹیشن والا پروسیس چل رہا ہے، ڈی لیمیٹیشن اب 5 دسمبر کو اس کی حتمی اشاعت ہوگی حلقہ بندیوں کی، اس کے بعد پھر الیکشن پروگرام کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، وہ پورا ہوگا، اگر وہ پورا ہونے کے بعد پہلا اتوار رکھ لیں، دوسرا رکھ لیں، تیسرا رکھ لیں، اب یہ تو الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور صدر مملکت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کون سا اتوار ہے۔ رائے محسن صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ جو ماضی کے سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں الیکشنز کے حوالے سے، وہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ آر دے اسٹل ان فیلڈ، یا ان کا بھی معاملہ طے ہو گیا ہے کہ اب وہ بس کسائی پارینہ ہو گئے، یا ان کے ریئیکشن کے اوپر بھی مطلب یہ جو ججمنٹ آئے گی کیا ایڈریس کر دیا جائے گا ان فیصلوں کے اوپر؟ کیونکہ وہ فیصلے تو ہوئے ہیں، ظاہر ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ کا وہ حصہ ہیں اور موجود ہیں۔ دیکھیے یہ بڑا اہم سوال ہے، اور جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل یہ معاملہ ایک دفعہ تاریخ فائنل ہونے کے بعد کنکلیوڈ ہو جائے گا، اور اس کے بعد جب ڈیٹیلڈ آرڈر آئے گا تو مجھے یقین ہے کہ اس کے اوپر بینچ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ لکھے گا، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ فیصلہ بھی اپنی جگہ پہ انفیلڈ رہے اور یہ فیصلہ بھی آ جائے، کیونکہ موجودہ بینچ یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت جو فیصلہ تھا وہ شاید اس کے اوپر موجودہ بینچ کے جو ممبرز ہیں جنہوں نے آج یہ کیس سنا ہے، یہ اس وقت بھی ان میں سے لوگ جو ہیں وہ کیس سننے والوں میں بھی شامل تھے جو مختلف وجوہات کی بنا پر بینچ سے الگ ہو گئے تھے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے آج اس حوالے سے ریمارکس بھی دیے، انہوں نے کہا کہ جی اس وقت مطلب ہم یہ سمجھتے تھے کہ معاملہ ہائی کورٹ میں ہے، ہائی کورٹ پہلے ڈیسائیڈ کر لے۔ یہی اپنے خطاب میں بات کی تھی جب آخری فیئرویل خطاب انہوں نے کیا چیف جسٹس، جو فارمر چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں، تو انہوں نے بھی کہا کہ جی 90 دن پہ تو ہم سارے متفق تھے، لیکن معاملہ یہ تھا کہ کچھ کہتے تھے کہ جی پہلے ہائی کورٹس دیکھ لے اور ڈائریکٹ آپ نہیں سن سکتے، تو اس طرح کے ایشوز تھے۔ اب جب ڈیٹیلڈ آرڈر آئے گا تو اس میں ایڈریس یقیناً کریں گے اس والے ایشو کو بھی کہ اس آرڈر کا کیا ہوگا۔ جی ناظرین، وہ کہتے ہیں کہ آل از ویل دیٹ اینڈز ویل، کیونکہ ملک کے اندر سیاسی استحکام چاہیے اور انتخابات واحد حل ہے جس کے ذریعے ہم استحکام کی طرف جا سکتے ہیں۔ ملک کے اندر جو معاشی حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، IMF کا جو ڈیلیگیشن پاکستان کے اندر موجود ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لہٰذا سیاسی استحکام ہمیں چاہیے، اور امید یہی ہے جس طرح کی آج ہمیں خبر ملی ہے سپریم کورٹ پاکستان کی طرف سے کہ اب معاملات اسی طرف جائیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام بھرپور انداز سے ہمارے سامنے آئے گا۔ ناظرین ابھی ایک بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی جو الیکشن کی تاریخ ہے اس کے حوالے سے وہ مختلف بیانات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک طرف انہوں نے جب یہ آپ کو پتا مردم شماری کی نوٹیفیکیشن ہوئی، اس میٹنگ کا حصہ بنے، ان کے چیف منسٹر اس میٹنگ کا حصہ بنے، وہاں پہ انہوں نے ووٹ ان کیا۔ جب تاریخ کے حوالے سے جب مردم شماری کا نوٹیفیکیشن ہو گیا تو ظاہر ہے الیکشن کمیشن نے کہا جناب اعلیٰ اب ہمارے اوپر ایک نئی آئینی ذمہ داری ہے، ہم نے اب نئی جو حلقہ بندی کرنی ہے، تو اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک ڈفرنٹ رائے سامنے آئی کہ جناب اعلیٰ کیوں سیٹیں نہیں بدلنی تھیں، نہیں بڑھنی تھیں، تو آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں پڑنی تھی، لہذا ہمارا یہ خیال تھا وہ خیال تھا۔ برانی ویز پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک رائے رہی ہے۔ اب وہ کیا کو فیصل کریم کرنی صاحب کو آئین شکنی کی کیا بات کر رہے ہیں الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے، یہ بھی آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، الیکشن کمیشن نے والآخر جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ تو کم از کم دے دی ہے۔ امید ہے کہ وہ شیڈول بھی ساتھ دیں گے۔ پہلی آئین ٹوٹ گیا ہے کیونکہ آئین کے مطابق الیکشن پھر بھی نہیں ہو رہے، لیکن ہم تو بھی چاہتے ہیں کہ اس ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے فی الفور جو بھی الیکشن ہیں۔ پھر آپ کو یاد ہوگا رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے ایک بیان دیا ہوا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پورا یقین ہے الیکشن جو ہے وہ فروری میں ہوں گے، حلقہ بندی جو ہے وہ اس سے پہلے ہونی ہے، جو کہ دسمبر تک جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ علی ظفر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں، وہ کیا فرما رہے ہیں وہ بھی سنیں۔ اگر صدر اس پہ اتفاق نہیں کرتے تو پھر کیا صورتحال بنے گی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آج یہ سیٹل نہ کریں، سپریم کورٹ نے حکم دے دیا ہے، سیٹلمنٹ تو ہوگی، 11 سے آگے نہیں جا سکتی کیونکہ 11 کو تو الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا ہے۔
اب جو بھی فیصلہ ہوگا یا 11 کا ہوگا یا 11 سے پہلے کا ہوگا. اگر فیصلہ 11 سے پہلے ہوا ہمیں منظور ہے, اگر فیصلہ 11 کو ہوا ہمیں بھی منظور ہے. منظور ہے آپ کو منظور ہے؟ نہیں, کیا کہا انہوں نے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا جو آج کا حکم نامہ ہے, کہا کہ ہمیں 11 کا بھی منظور ہے. ناظرین علی ظفر نے کیا کہا؟ جی منظور ہے جی, انہوں نے کہا جی منظور ہے ہمیں, انہوں نے کہا جی ہمیں منظور ہے. لیکن ابھی بات یہ ہے کہ اب تو بیرسٹر علی ظفر صاحب جب باہر آئے تھے میڈیا سے گفتگو کرنے کے لیے تو وہ تو انہوں نے اس طریقے سے مختصر بات کی, لیکن وہاں پر اندر کنسنٹ ہے. اب یہ بات سمجھ جائیں کہ جب سپریم کورٹ کے اندر 2 فریقین ہیں, یعنی فیڈرل گورنمنٹ ہے یا الیکشن کمیشن ہے یا پی ٹی آئی ہے جو جن کی اپلیکیشن ہے, تو وہ پی ٹی آئی کے کنسنٹ کے ساتھ یہ اب وقت جا کے مل رہا ہے چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں پریزیڈنٹ سے. اب پریزیڈنٹ صاحب نے آگے سے جو ایک تاریخ ہے اس کے اوپر اتفاق کرنا ہے, اور اتفاق کے ساتھ یعنی کنسنٹ کے ساتھ, یعنی ان کو سگنیچر کریں گے تو ان کا جو کنسنٹ ہوگا تو وہ کریں گے نا, سائن کریں گے, تو پھر الیکشن کمیشن کی جانب سے کل رپورٹ جمع کرا دی جائے گی. اٹارنی جنرل صاحب بھی بیچ میں شامل ہوں گے, تو یہ ایک تاریخ آ جائے گی کل کے دن, اور موسٹ لائکلی 11 اگر ہوتی ہے, جیسے محسن بتا رہے تھے کہ 4 تاریخ بھی ہو سکتی ہے یا 15 ہو سکتی ہے, جو بھی تاریخ کرتے ہیں ایک تاریخ ڈیسائیڈ ہو جائے گی اور اس پر الیکشن ہم ہمارے ہو جائیں گے. یہ معاملہ بہتری کی طرف جا رہا ہے. لیکن جو پیپلز پارٹی کی بات کریں نا, پیپلز پارٹی کا پرابلم سمجھ نہیں آ رہا مجھے. یعنی پی ٹی آئی کو جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ کرنے والی تھی جماعت, وہ اس پر آ گئی, وہ رضامند ہے. جو پیپلز پارٹی ہے وہ کہتی ہے نہیں جی اس سے پہلے الیکشن ہونے چاہیے, 28 یا 29 جنوری کو ہونا چاہیے. اگر 28 جنوری کو الیکشن ہو جائیں یا 11 فروری کو ہو جائیں, فرق کتنے دنوں کا ہے؟ 12 دنوں کا. اچھا چلیے غلام صاحب, یہ پیپلز پارٹی اس حوالے سے کیوں مطلب کہ شکوک و شبہات کا اظہار کر رہی ہے مختلف اوقات کے اندر؟ اور پروڈیوسر صاحب ہمارے جو ڈپٹی بیورو چیف صاحب وہاں پہ موجود ہیں, اگر ان سے رابطہ کر لیں. اس وقت وہ پریزیڈنسی کے سامنے موجود ہیں کیونکہ وہاں پہ میٹنگ جاری ہے. کون سی تاریخوں کے اوپر بات ہو رہی ہے؟ اطلاعات یہی ہیں کہ وہ 3 تاریخیں دی گئی ہیں, لیکن وہ جنوری کا لاسٹ ویک اور یہ فروری کی جو 2 تاریخیں ہماری ابھی سامنے آئی ہیں انہی کا ذکر ہو رہا ہے. اس کے اوپر اب کس بات پہ جو دونوں اطراف جو ہیں وہ راضی ہوتے ہیں اور صبح ایک تاریخ کے اوپر اپنے سگنیچرز کر کے سپریم کورٹ کے جمع کے اندر کرواتے ہیں, وہ تو ہمارے سامنے آ جائے گی. تو چلیے غلام صاحب, پیپلز پارٹی وہ پنجابی کہتے ہیں انہوں کڈنا کی جانے رہنا کی میخ مطلب کہ وہ نکالنا کیا چاہتے ہیں, بس طے ہو گیا, نہیں آ رہا بس ایک وہ اپنی سیاست کریں یا خاور گومن صاحب کے احکامات پر عمل کریں؟ نہیں میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں عام لوگوں کو. نہیں آپ نے کیا سمجھنا ہے؟ نہیں وہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ جب الیکشن ہونے ہیں تو ہر ایک نے اپنے ووٹر کی طرف جانا ہے اور اس نے پوسچرنگ کرنی ہے, اس نے اپنی پالیسی, ایجنڈا اس نے منشور. اب یہ ان کو اگر نظر آئے کہ جی وہ تو خاور گورنمنٹ صاحب امریکہ کو سپاری پھاڑ کے لے آئے نے اور سانو ذبح کرنا چاہتے ہیں اور ساڈے کو مور لوانا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے نتائج تے, تو دے تھنک وی آر ناٹ فار سیل, ہم نے اپنی پالیٹکس کرنی اور بیان دے دیا. اب آپ ان کو یہ کہیں کہ آپ اپنی سیاست نہ کریں, جو ہماری سیاست ہے آپ کو ہم اس کی بینٹ چڑھائیں گے اور آپ خاموشی سے قبول کر لیں, تو یہ نہیں ہوگا. اچھا یہ جو صاحب ویسے آپ کی نگاہ میں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کی نگاہ میں 28 جو ہے تاریخ سے یا 11 تاریخ میں جو مطلب جنوری اور فروری کی 11 تاریخ اگر آ جاتی ہے تو کتنا فرق ہے؟ یعنی کتنے دن بن جاتے ہیں جی؟ 12 دن 13 دن کا فرق ہے. ان 13 دنوں سے فرق کیا پڑتا ہے؟ میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب میں دیتا ہوں. دیکھیں وہ اصل زرداری صاحب کو پی ایچ ڈی کا جو وہ سیاست کا وہ پی ایچ ڈی مانا جاتا ہے کہ انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے پالیٹکس کے اندر. وہ فروری اور جنوری کی تاریخوں کے اندر ہو سکتا ہے وہ کوئی چیز دیکھ رہے ہوں. وہ جو آپ کو پتا نا آج کل جب محترم زرداری صاحب یہاں پہ صدر پاکستان موجود تھے, اچھی بات ہے, میں تو ان کے اس جو ہے فیل کی وہ جو ہے نا وہ تعریف کرتا ہوں. سنیں تو صحیح, جب آپ نے 1 سال الیکشن نہیں کرائے تو قوم کی کون سی اس میں ویلفیئر آئی ہے؟ وہ آپ کو پتا ہے نا رو پیٹ رہے ہیں. وہ پریزیڈنسی کے اندر وہ ہر روز کے ہر جمعرات کے روز ایک کالا بکرا جو ہے وہ ذبح ہوتا تھا. اچھا میرے میں نہیں ہے, لیکن وہ بھی نہیں تھے تو کالے چٹیا کوئی چڈے ہی نہیں, تھوڑے مرغیاں جلا دیتی ہیں, یہ کر دیتے, ان پر بھی تو الزامات ہیں. نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں آن لائٹر نوٹ, ہم خدا نخواستہ کسی کے اوپر کوئی ایسی کوئی الزام تراشی نہیں کہہ رہے, لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تاریخوں کے حوالے سے ہو سکتا ہے انہوں نے جو تاریخوں کا حساب کتاب لگایا وہ جنوری کے اندر وہ زیادہ ان کو سوٹ کر رہا ہو. بالکل ظاہر ہے عام بندہ یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ پہلے آپ نے وہ سائن کیے مردم شماری کے اوپر, پھر آپ نے کہا کہ جناب اعلیٰ ہمارے سائن کرنے کا لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہمیں. یہ میں خبر دیکھ رہا ہوں, ڈان کے اندر خبر چھپی ہے ناظرین
کہ پی پی بی اوپن ٹو الیکٹورل الائنس ود پاکستان تحریک انصاف اگینسٹ پی ایم ایل این. یہ اگر آپ سٹوری آگے پڑھیں اس کا انٹرو اور فردر جو سٹوری کے اندر یہ پی پی کے جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہے رانا فاروق صاحب, وہ ایک پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے یہ بیان دیا کہ وہ اس طرح کی کسی جو ہے سیاسی حکمت عملی کے اوپر کام کر سکتے ہیں الائنس پی ٹی آئی کے ساتھ. جیسے ڈو یو ریئلی تھنک سو کہ اس طرح کی پاسبلٹی پنجاب کے اندر آپ سمجھ نہیں آ رہی, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. نہیں ابھی تو صرف یہی ہے کہ تھوڑا سا پوسٹرنگ ہو رہی ہے اور میرا خیال آپ کو جب ابھی بلایا گیا جی وہ آ جائیں, وہ بلاول بھٹو زرداری چیئر پرسن جو ہیں ان کے ساتھ ابھی پی ٹی آئی کا ایک ڈیلیگیشن ملنے جا رہا ہے, تو آپ کوریج کے لیے آ جائیں تو آپ کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے. باقیوں سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں, انہوں نے بھی اپنی مطلب بعد از خرابی بسیار لیکن اپنے دروازے کھولے ہیں پی ٹی آئی نے. میرے اور آپ کے تاحیات قائد جو ہیں اور پاکستان مسلم لیگ جو نون ویسے جو سب ہنس رہتے ہیں, جو سب خوش ہیں. اچھا پی ٹی آئی کا اور پیپلز پارٹی کے الائنس کی بات آئی ہے تو صاحب کی خوشی ہوا ہے تو اچھی بات ہے. نون لیگ میں بھی خوش ہوں. اچھا نون لیگ سیاسی جماعتوں کے درمیان اگر انتخابی الائنس بنتا ہے تو یہ ہیلدی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا وجہ بن رہی ہے, کوئی پریشانی تو نہیں ہے. وہ ظاہر ہے ان کے وہ تو کہہ رہے آپ نے بتا دیا ہوا ہے کہ وہ طاقت کے ساتھ آئے ہیں, وہ ہمارے پاس ہمیں یاد ہو گیا. اچھا اب یہ بتا دیں سچ کہا تھا کل کا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا ان کو پریشانی تو کوئی نہیں ہے پی ٹی آئی اگر پیپلز پارٹی اکٹھے وہ میاں صاحب کا بھی جو راوی ہے نا, میں اپنے راوی کی بات نہیں کر رہا, وہ ان کا راوی بھی چین لکھ رہا ہے. چلیں ابھی راوی جو ہمارے موجود ہے وہاں پہ پریزیڈنسی کے سامنے اظہر فاروق صاحب ہمارے بیورو چیف, ہاں بالکل ہمارے سامنے کھڑے ہیں. اظہر صاحب بتائیے گا کہ ایز آف نو کیا خبر ہے, اندر کیا ملاقات کے اندر جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں تاریخ کے حوالے سے, جنوری لاسٹ ویک اور فروری فرسٹ ویک. جی خاور صاحب, ملاقات تو صدر مملکت کے ساتھ ختم ہو چکی ہے اور ہمارے کہنا ہے کہ اس ملاقات میں 3 تاریخ جو ہے وہ صدر مملکت کو تجویز کی ہے الیکشن کمیشن نے. ایک تو 28 جنوری کی تاریخ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 4 جنوری اور 4 فروری اور 11 فروری کی تاریخ ہے. تو 1 گھنٹے تک یہ مشاورت رہی ہے, مختلف ایشو تفصیلی طور پر ڈسکس ہوئی ہے, جس کے بعد الیکشن کمیشن نے جو کہ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں اس وقت نے ملاقات کی تھی, اٹارنی جنرل بھی اس ملاقات کا حصہ رہے ہیں, تو یہ تجویز جو ہے صدر مملکت کو دی گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ صدر مملکت کیونکہ ابھی یہ ملاقات ختم ہوئی ہے تو کچھ وقت لگے گا کہ صدر مملکت نے اتفاق کیا ہے ان تاریخوں کے حوالے سے یا کس تاریخ سے اتفاق کیا ہے, لیکن بتانا کل سپریم کورٹ کو ہے. سپریم کورٹ باضابطہ طور پر اس حوالے سے اناؤنس کرے گی کہ کون سی تاریخ جو ہے وہ اس کو عام انتخابات ہوں گے. لیکن الیکشن کمیشن پہلے ہی 11 فروری کی تاریخ تو دے چکا ہے, لیکن حتمی مشاورت جو ہوئی ہے اسی میں حتمی فیصلہ صدر مملکت کی جانب سے سامنے آئے گا کہ صدر نے کس تاریخ کے ساتھ اتفاق کیا. بہت شکریہ اظہر فاروق صاحب. چوہدری صاحب ظاہر ہے 3 تاریخ انڈر ڈسکشن میٹنگ کے دوران 28 جنوری 4 فروری اور 11 فروری. اب ظاہر ہے اس کے اوپر صدر پاکستان جو ہے وہ بھی مشاورت وہ بھی کر رہے ہوں گے اپنے جو ان کے ساتھ اپنے نجومیان کنسلٹ کریں گے. نہیں ظاہر ان کے پاس ایک لارڈ وین موجود ہے پریزیڈنسی کے اندر, وہ ایک ظاہر ہے سارے معاملات جو ان کے سامنے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے کون سی تاریخ سامنے آتی ہے صبح سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دی جائے گی. کوئی فرق نہیں پڑتا 28, 4, 11 میرے خیال میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہونے چاہیے. آپ کو کوئی اور تاریخ چاہیے؟ نہیں مجھے کیوں چاہیے جی, میرے خیال کے مطابق جو الیکشن کمیشن ہے جو انتظام اور انصرام کا ذمہ دار ہے, جس نے انتخابات کا انعقاد کرانا ہے, جس نے جو ہے وہ بیلٹ پیپر چھپانے ہیں, جن کی انہوں نے ترسیل کرنی ہے, جنہوں نے پولنگ اسکیم جو ہے وہ سامنے لے کر آنی ہے, جنہوں نے ہر جگہ اپنے جو پولنگ جو پریزائڈنگ آفیسر جو ہے ان کی تربیت کرنی ہے, سب کچھ کرنا ہے, وہ ہے الیکشن کمیشن. میں ذاتی طور پر جو 11 کی تاریخ ہے الیکشن کمیشن کی وہی تاریخ ہونی چاہیے اور پریزیڈنٹ صاحب کو بھی اسی تاریخ کے ساتھ جانا چاہیے, کیونکہ اب جس طرح 10-12 دن میں فرق نہیں پڑنا. جو تاریخ دے دی الیکشن کمیشن نے انہی کی ذمہ داری ہے, وہی الیکشن کرانے کا جو ہے وہ ذمہ دار ادارہ ہے, وہی کانسٹیٹیوشن باڈی ہے, وہ 11 تاریخ. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. 3 تاریخیں جو ہے ان میں سے آپ کی فیوریٹ کون سی تاریخ ہے؟ میرا کیا تعلق, نہ میں کینڈیڈیٹ ہوں نہ میں کسی کا سپورٹر ہوں. آپ کا میں جو آپ یہ جو فرما دیتے ہیں نا تا یاد ہمارے قائد لوگ اس پر بڑے ریئیکٹ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں آپ کا کیا تعلق ہے کہ آپ کا کوئی تاہ یاد کیا ہے, وہ جا کے چاہتے ہیں لائٹر نوٹ میں بات کرتے ہیں جی, کون اصل میں سمجھ نہیں ایسا. اچھا ڈونٹ ڈو اٹ, آپ اپنے کام سے کام رکھیں. نہیں یہ صحیح بات ہے. آپ کے بہت ساری پالیسیوں کا آپ کے جاٹ ہونے سے کیا تعلق ہے یا میرے ارائی ہونے سے کیا تعلق
ہے کوئی نہیں وہ تو پتہ ہے آن لائٹ لوگ سمجھتے ہیں. ناظرین, سیاسی محاذ کے اوپر یہ آپ خبریں دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ایک ابہام تھا پاکستان کے اندر انتخابات کے حوالے سے, شکر الحمدللہ اس کے اوپر جو ہے بہت کلیئرٹی آ رہی ہے. اور کل 3 نومبر کو جب ایک تاریخ سامنے رکھ دی جائے گی سپریم کورٹ کے سامنے, اور تمام یہ جو فری کین ہیں ان کے سگنیچرز اس کے اوپر موجود ہوں گے. جب سگنیچرز موجود ہوں گے اس کے اندر فری کین کون کون سے, الیکشن کمیشن آف پاکستان ہیں, اٹارنی جنرل جو موجودہ کیٹیگر گورنمنٹ ہے وہ نمائندگی کریں گے, اور ساتھ میں ظاہر ہے صدر پاکستان, الیکشن کمیشن, اٹارنی جنرل 3 سگنیچر لکھ کے دے دیں گے. اور اس کے بعد اگر کوئی الیکشن کو ڈیلے کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر آج چیف جسٹس صاحب نے بہت واضح انداز سے یہ بتا دیا تھا کہ اس کے اوپر پھر کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ الیکشن کی تاریخ جو طے ہو جائے گی تمام اطراف کی یقین دہانی کے بعد, تو اسی جو الیکشن کی تاریخ کو الیکشن ہوں گے. بریک کی طرف جاتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد IMF کا ڈیلیگیشن پاکستان کے اندر موجود ہے. آج پہلی میٹنگ ہوئی ہے, اگلے 2 ہفتے کے دوران وہ ملاقاتیں کریں گے. پاکستان کے جو معاشی چیلنجز ہیں, ہمارا جو فائنینشیل گیپ ہے, کتنے ہمیں پیسے چاہیے, کتنے IMF سے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں, IMF کون سی شرائط ہمارے سامنے رکھ رہا ہے, یہ جو سارے زاویے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اوپر ہم شعیب نظامی صاحب ہمارے جو اسپیشل نمائندے ہیں ان سے بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. IMF کا ڈیلیگیشن اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہے. ظاہر ہے پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں, چیلنجز ہیں, ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ہم IMF کے جو بیل آؤٹ پیکج کے اندر موجود ہیں. آپ کو یاد ہوگا IMF نے جو لیٹسٹ ہمیں جو بیل آؤٹ پیکج دیا تھا اس کے اندر بڑا واضح کیا تھا کہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک کیٹیگر گورنمنٹ موجود ہے, ٹرانزیشن کے اندر پاکستان کی حکومت ہے, اور ایک جب نئی گورنمنٹ آئے گی تو مزید معاملات آگے بڑھیں گے. اور انہوں نے اپنی اس پریس ریلیز کے اندر بڑا واضح کیا تھا کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی استحکام ہے اس کی ضرورت ہے, اور یہ معاملات معاشی استحکام آگے بڑھنے ہیں تو ایک الیکٹورل پروسیس کے ذریعے جو بھی گورنمنٹ آئے گی لانگ ٹرم وہی آ کے پلاننگ کرے گی. شعیب نظامی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ڈیلیگیشن ہے یہ کتنا بڑا ڈیلیگیشن ہے؟ یہ میں آج خبر پڑھ رہا تھا کہ کوئی غالباً انہوں نے 2 ہفتے 15 نومبر تک ملک کے اندر موجود رہنا ہے, تو یہ لمبی چوڑی جو ڈسکشنز ہیں یہ کن معاملات کے اوپر ہونی ہے؟ سر یہ تقریباً 10 رکنی ڈیلیگیشن ہوگا جس میں 2 لوگ جو پاکستان سے شامل ہوں گے, جبکہ 8 جو ہیں وہ باہر سے آئے ہیں, اور جو ان کے مشن چیف ہیں نیتھن پورٹر وہ رات کو تقریباً 1:30 بجے پاکستان پہنچے. صبح ان کی پہلی ملاقات جسے تعارفی سیشن کہتے ہیں وہ ہوا, جس میں گورنر اسٹیٹ بینک بھی تھے اور 3 منسٹر بھی تھے, جس میں توانائی کے پابندی کے منسٹر تھے اور وزیر خزانہ جو ہے وہ خود تھی. اس میں جو ہے تعارفی سیشن میں تو خیر ابھی زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکشن نہیں ہوا, لیکن یہ کہ جو مختلف امور ہیں ان پہ ضرور بات چیت ہوئی ہے, خاص طور پہ جو ہم نے معاشی اہداف سے متعلق جو ان کو ڈیٹا دیا ہے اس کے اوپر کچھ بات چیت ہوئی ہے. اب اس کے بعد جو 3 دن ٹیکنیکل ٹاکس ہونی ہے, اور جو ڈیٹا پہلی سرمائی کا ہے اس کے اوپر تمام کے تمام ایشوز جس میں ڈیفیسٹ کو بھی دیکھا جانا ہے, جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو بھی دیکھا جانا ہے, جو شرح سود ہے اس کو بھی دیکھا جانا ہے. اچھا شعیب یہ کافی ٹیکنیکل چیزیں ہیں. عام فہم میں ہم کتنے پیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں IMF سے, ہمارا شارٹ فال اس وقت کتنا ہے, یہ جو گیپ ہے ہمارا, ہم اپنا جو بظاہر ہے یہ مدد ہم نے لینی ہے جو IMF سے, اور اس میں اور ہم جو ہمارے جو اپنے ریسورسز ہیں وہ کتنا گیپ ہم فل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کتنے ہمیں پیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ شعیب یہ $710 ملین جو ملنے ہیں یہ ذرا اچھا چلیں اب جی ہمیں اس میں تقریباً $17 کروڑ کی جو ہے وہ رقم ملنے کا امکان ہے, اور اس کے لیے تقریباً 9 دن جو ہے ٹیکنیکل ٹاکس ہونی ہے, اور پھر آخری 3 دن جو ہے پالیسی ٹاکس ہونی ہے. ان پالیسی ٹاکس کے اندر جو ہے ہمیں کچھ اہداف ملنے ہیں. جو اب تک کی ہماری پہلی سرمائی اس میں تمام کے تمام اہداف ہم نے حاصل کیے, جس میں ہم نے بجلی بھی مہنگی کی ہے اور گیس بھی مہنگی کی ہے. جو لیوی تھی 60 روپیز تک پہنچانے کے لیے ہم نے اس کو بھی پہلی فسکل ایئر کا جو پہلی سرمائی تھی اسی میں مکمل کر لیا ہے, یعنی کہ 60 روپے ڈیزل کے اوپر کر دیے, 60 روپے پیٹرول کے اوپر کر دیے. اس کا مہنگائی کے اوپر بھی امپیکٹ آ رہا ہے, لیکن چونکہ اب یہ ہم جو شرائط طے کر چکے ہیں تو اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے جو ہے یہ تمام کا تمام پلان بن رہا ہے. لیکن اس میں جو ہماری بات چیت ہوئی ہے مختلف سورسز سے, اس میں ایک اچھا پوائنٹ تھا, اس کے اوپر فروری میں جو ٹاکس رک گئی تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ گیپ جو ہے وہ پاکستان کو بہت
बड़ा मिल रहा था, यानी कि $6 अरब का डिफरेंस वो कह रहे थे, आप कहते हैं कि $3 अरब का डिफरेंस है। तो इस दफा वो जो है एक इख्तलाफ जो है वो उसके इम्कान बड़े कम है, और जो गैप है वो हम उसको बड़े आराम से पूरा कर सकते हैं। जैसे ही IMF से हमारी टॉक्स मुकम्मल होती है तो उसके बाद वर्ल्ड बैंक के साथ हमारे जो इशूज हैं, ADB के साथ हैं, और जो बाकी एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के साथ हैं, वो तमाम के तमाम जो है लाइन अप हो सकते हैं, और हम बहुत इजीली जो है वो इनके तमाम के तमाम आदाफ को हासिल कर सकते हैं। खासतौर पे जो SIFC का रोल है डॉलर के एक्सचेंज रेट के हवाले से और स्मगलिंग को रोकने के हवाले से, उसकी वजह से भी बड़ा इम्पैक्ट है इकोनॉमी के अंदर, जो बड़ा पॉजिटिव है। जी अच्छा शुएब, ये बताइएगा कि ये तकरीबन $710 मिलियन गालिबन जो है पाकिस्तान को जो IMF प्रोग्राम की दूसरी किस्त से हासिल होने हैं, तो ये जो $710 मिलियन हम लेंगे, तो ये वजारत खजाना ने ये भी बताया होगा ना कि किन किन मकासद के लिए हमने इस्तेमाल करने हैं। तो ये जो रकम आएगी ये तो निगरान हुकूमत के पास आएगी, तो इन्होंने ये बल्कि इंतखाबात हो चुके होंगे तो नई हुकूमत को ये मिलेंगे पैसे, या इस निगरान हुकूमत को मिलेगी? क्योंकि पहले जब ये इनकी प्रेस रिलीज आई थी तो ये बताया गया था कि जी ये जो आपका प्रोग्राम आ रहा है इसके 3 हिस्से होंगे। एक जो है वो पेमेंट जो साबका हुकूमत को जो है PDM की गवर्नमेंट थी उसको वो मिल रही थी किस्त, दूसरी निगरान को, और तीसरी जो है वो आने वाली हुकूमत को। लेकिन जिस तरीके से ये लग रहा है तो ये तो शायद जो दूसरी किस्त है ये भी निगरान हुकूमत की जगह जो आने वाली हुकूमत है वो रिसीव करे। देखिए जैसे यहाँ से जो ये टॉक्स खत्म होंगी तो ये एक समरी बना के अपने एग्जीक्यूटिव बोर्ड को देंगे, और वो बोर्ड जो है वो विद इन अ मंथ यानी कि दिसंबर तक की इस बात का इम्कान है कि वो इसको अप्रूव करके गवर्नमेंट को दे देगा। क्योंकि अब इलेक्शन की तारीख आ गई तो और पाकिस्तान के लिए जो आसानियां हो गई हैं, क्योंकि IMF वर्ल्ड बैंक सब जो है वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो इलेक्शन की डेट आने के बाद मुस्तहकम होगी, और जो ग्रोथ के जो आदाफ हैं वो किसी हद तक बेहतर होंगे, क्योंकि अब इलेक्शन की वजह से सूरत हाल वाज़ेह होगी। तो इसकी वजह से और जो है वो पाकिस्तान के लिए आसानी है एक टॉक्स के अंदर, ये तमाम के तमाम आदाफ हासिल हो चुके हैं, और इस वजह से इस बात का इम्कान है कि जो अभी रकम आएगी वो इसी गवर्नमेंट को मिलेगी, और यही उसको इस्तेमाल करेगी। स्टेट बैंक का जो अकाउंट नंबर 1 होता है उसमें ये जमा होगी। तो ये हुकूमत जो है अपने, वैसे तो जो PDM की हुकूमत है वो दिसंबर तक का अरेंजमेंट करके गई थी कर्जे उतारने के लिए, तो इसलिए कोई प्रेशर भी फिलहाल दिसंबर तक नहीं होगा। और उसके बाद जब ये टॉक खत्म हो जाएंगी तो उसके बाद फिर मार्च में एक रिव्यू और होगा, जो कि फरवरी मार्च के अपने जी बिल्कुल सही। जी चौधरी साहब भी सवाल करना चाहते हैं। साहब नहीं तो अभी तो पाकिस्तान के जो इंडिकेटर्स आए हैं सारे, और जो अहदाफ दिए थे IMF ने, वो तो 80% से ज्यादा उस पर अमल हो चुका है। इंडिपेंडेंट जो जराए हैं उन्होंने भी इसको कंफर्म किया है। तो हमें वजह कोई नहीं है कि पाकिस्तान को IMF किस्त जो रह गई हैं वो ना दे, या पाकिस्तान इकॉनमी जो है वो शुड नॉट मूव इन द राइट डायरेक्शन। आज डॉलर नीचे, आज पेट्रोलियम प्राइसेस कमिंग डाउन, और कई और भी इंडिकेटर्स आए हैं जिससे लगता है कि कुछ ना कुछ इक़्तिसादी इस्तेहकाम की तरफ मुल्क बढ़ रहा है। तो मैं नहीं समझता कि बैनुल-अक़वामी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र IMF पाकिस्तान के लिए कोई नई सिचुएशन पैदा करे। सही कह रहे हैं। इसमें सच्ची जो ग्रोथ के इश्यूज हैं उसमें हो सकता है, क्योंकि जो हमने पहली सरमाई है उसमें तकरीबन 230 अरब रुपए खर्च करने से तरक्याती प्रोग्राम के लिए सिर्फ 40 बिलियन खर्च किए। इसी तरह जो हम बाकी जो हमारा सरप्लस है सूबों का वो 187 बिलियन रुपीज होना चाहिए था सूबों का सरप्लस, लेकिन वो सिर्फ जो है वो 51 अरब रुपए हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ से जो हमने मेन अपना खर्चा कम किया है तरक्याती प्रोग्राम के ऊपर कट लगा के और उसका गला घोट के, उसकी वजह से हमारा डेफिसिट बेहतर हुआ है। तो ये भी एक अच्छा साइन तो है, लेकिन इससे हमारी ग्रोथ मुतासिर होगी, और इस बात का खर्चा है कि जो हमने एक ग्रोथ के टारगेट रखे वही जो है मुतासिर हो रहे होंगे। अब देखते हैं अगर IMF आके इनको ये कहता है कि ये PSDB के ऊपर खर्च करें, और खासतौर पे जो इनके प्रोजेक्ट तकमील के करीब हैं उनको मुकम्मल करें, ताकि जो है आवाम को कुछ सुकून मिले। जो प्रोजेक्ट बीच में है अटके हुए हैं और लोग जो है वो कोई पुल नहीं बन रहा। अच्छा शुएब ये बताइएगा कि अब जो इंटरनेशनल, मैं सुबह देख रहा था मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि बिकॉज ऑफ द मिडल ईस्ट के अंदर जो क्राइसिस है, इसराइल ने जो वहां पे बर्बरियत जारी रखी हुई है, पैलेस्टीनियन के ऊपर जो जुल्म इस वक्त ढाए जा रहे हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट अगर रिजॉल्व टाइम पे नहीं होता कमिंग डेज के अंदर तो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी। इसी तनाजुर में मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर एक्सपेक्टेड था कि जो कीमतें थोड़ी कम की जाएंगी मजीद, लेकर उनको रोक दिया गया है। तो उसका इम्पैक्ट आपको क्या लग रहा है? सवाल आम फहम में पाकिस्तान के अंदर महंगाई जो है उसके अंदर कोई कमी आप आने वाले हफ्तों महीनों के अंदर एक्सपेक्ट करें बिकॉज ऑफ दिस जो IMF की टॉक्स हैं और ये जो इंटरनेशनल क्राइसिस सारे का सारा बिल्डअप हो रहा है? क्योंकि खुदा न खास्ता अगर ये चीजें जो ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं
تو پھر تو ظاہر ہے ہم تو بیک ٹو اسکوائر ون آ جائیں گے. سر ورلڈ بینک کی اس میں ایک بڑی خوفناک رپورٹ ہے جس میں گھنٹیاں بجا دی ہیں خطرے کی, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ابھی تک رشیا اور یوکرین کی وار کے اثرات ہیں عالمی انفلیشن کے اوپر, وہ ابھی تک جو ہے وہ موجود ہے, اور یہ اگر حالات ٹھیک رہتے تو شاید 24 اور 25 کے اندر جو ہے وہ قیمتیں کم ہوتی ہیں, اور ہم دیکھتے کہ جو قیمتوں کے اندر استحکام مسلسل ہوتا رہتا ہے. لیکن اس کی وجہ سے جو ہے وہ تقریباً $7 فی بیرل جو ہے وہ تیل کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں. اسی طرح جو ہمارا ڈالر کا ایکسچینج ریٹ ہے وہ تو بھی تقریباً 5 سے 6 روپے کا اس میں فرق آ چکا ہے. تو یہ وہ تمام کے تمام محرکات ہیں جو کہ جہاں انٹرنیشنلی پاکستان کی اکانومی کو, خاص طور پہ پاکستان کی عوام کو متاثر کر رہے ہوں گے. چلیں شعیب, آپ کے ساتھ اس موضوع کے اوپر بات جاری. ظاہر ہے IMF کا ڈیلیگیشن پاکستان کے اندر موجود ہے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.